अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। सारा ने बाहर जाने की तैयारियों में खूब तेजी की। इसको खुद से भी ज़्यादा अपने बच्चों की फ़िक्र थी, इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। फरीद अगर सब कुछ फरामोश कर रहा था, वो नहीं कर सकती थी। पासपोर्ट उनके पहले से ही तैयार थे। वहाँ उसके चचा का बेटा था फ़िलहाल जिनके पास रिहाइश का इंतज़ाम था। बाकी इसके पास इतने पैसे थे कि वहाँ जाकर कुछ महीने तो सुकून से गुजर जाते, फिर वो खुद भी कहीं जॉब कर लेती। इसने मॉम को भी कहा, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ने पर राज़ी नहीं थी और ना ही इसके फैसले पर। लेकिन जाने क्यों सारा के अंदर से मुसलसल एक आवाज़ आ रही थी कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वो नहीं जानती थी कि क्या। और इन्हीं दिनों जब वो जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थी, एक रात में फरीद इसके पास आया। उस दिन के बाद इन दोनों में कोई बात न हुई थी। बच्चे अपने कमरों में सो चुके थे। वो अपने सब यहाँ के ज़रूरी कागजात एक फ़ोल्डर में रखकर फारिग हुई ही थी जब फरीद कमरे में बिना दस्तक दिए आया। इसने सवालिया अंदाज में फरीद को देखा। क्या हम बात कर सकते हैं? फरीद ने कहा तो वो खामोशी से सोफे पे बैठ गई। अब जाने कौन सी बात थी जो इसे करनी थी। देखो सारा, पता नहीं तुम मेरा यकीन करती हो या नहीं, लेकिन फरीद बेड पर बैठा था, दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए, सर झुकाए। इसका अंदाज सारा को समझ ना आया। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो भी तकलीफ तुमने मेरी वजह से सही, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। वो सर झुकाए ही बोल रहा था और सारा को हैरत का झटका लगा था। वो बोल क्या रहा था और इतनी जल्दी इसका बदलना, वो भी इस अंदाज में, सारा की समझ से बाहर था। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने और बच्चों ने बहुत अजियत सही है, लेकिन अब मैं इस तकलीफ और अजियत का मदावा करना चाहता हूँ। सारा बेयकीनी से इसे देख रही थी। मुझे एक मौका दो, मैं सब छोड़कर तुम्हारे और बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। प्लीज़, बस आखिरी मौका। इसकी फरीद के साथ पसंद की शादी थी और इस वक्त तक वो खुद को खुशकिस्मत ही समझती थी जब तक इसे फरीद की दूसरी शादी का इल्म न हुआ था। इसके बाद इसे अपनी मोहब्बत और फरीद पर से भरोसा उठ गया था। वो बच्चों की वजह से समझौता कर रही थी। जो भी था, इसे फरीद से सच्ची मोहब्बत हुई थी। वो चाहने के बावजूद इसे छोड़ ना पाई थी और वैसे भी वो इसकी दूसरी शादी के लिए रोशनी को ज़्यादा कसूरवार समझती थी। लेकिन वक्त इसे बता चुका था कसूरवार कौन था। और अब फरीद का एकदम से इस तरह इसके पास आना, जबकि इनके बाहर जाने की सब तैयारियां हो चुकी थीं, इसकी समझ से बाहर था। फरीद के अंदाज में शर्मिंदगी थी। सारा को लगा इसका दिमाग एकदम हाली हुआ है। अगले दिन सब अर्शिया की तरफ गए। फरहान की मीटिंग थी। इसने मीटिंग अटेंड करके सीधे वहीं आना था। अर्शिया की तरफ पूरा दिन गुजारा और घूमने के प्रोग्राम भी बनाने लगे। अनवार साहब को बमुश्किल हमदान ने एक हफ्ते के लिए राजी करके लाए थे। बच्चे तो एक्साइटेड थे। ये पहली बार था इतनी लंबी छुट्टी पर वो लोग इस्लामाबाद आए थे। जब तक फरहान आया वो सब खाना खाकर चाय पी रहे थे। अर्शिया ने इसको खाने का पूछा। इसके मुस्बत जवाब पर वो खाना सर्व करने लगी। रोशनी इसे कहीं नजर ना आई तो इसने पूछ लिया, वो अभी तो यहीं थी, रूम में गई होगी, बुलाना है इसे? जी बुला दे। इसके कहने पर अर्शिया सर हिलाती चली गई। जब वो आधा खाना खा चुका तब रोशनी आई। अर्शिया ने इसे किचन में ही खाना दे दिया था। एक मुलाजमा बर्तन धो रही थी। बाकी सब लोगों की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थीं। कभी कह के कभी सियासत पर बहस हो रही थी और हमदान मामू इसमें भी मजाक का अंसर ढूंढ लेते थे। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी सलाम करती इसके सामने कुर्सी पर बैठी। वालेकुम सलाम। खाना खाओगी? इसने गहरी नज़र के हसार में रखकर इसे पूछा। नहीं, आप खाइए। रियान को सुला रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही इसकी। बच्चे उठा देते हैं, अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया है। वो किचन में नज़र दौड़ाते हुए बोली, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, बस चाय बना दो। इसने कहा तो वो चाय बनाने उठ गई। और एक हफ्ता झटपट गुजरा। बहुत सी खूबसूरत यादें बनी। अर्शिया और जैन भी तकरीबन हर तफरीक में इनके साथ शामिल हुए। सवारी अपनी थी, 2 गाड़ियां भर जाती और वो सब लोग निकल पड़ते। फरहान ने भी अपनी मसरूफियत को पसे पुष्ट डाला। वो लोग मरी गए।
اس سے آگے ناران کاغان کا سفر کیا، ایک دن ایبٹ آباد گئے، وہ بھی عمر کے اصرار پر۔ جب اسے معلوم ہوا وہ خود سب سے ملنے آیا اور انہیں گھر آنے کی دعوت دی، اور اب ہفتے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ بچے اداس تھے اور تھوڑے تھوڑے ناخوش بھی، وہ اور رہنا چاہتے تھے لیکن پڑھائی کا حرج ہوتا، اور روشنی کے بابا اور امی تو روشنی کی نظر اتارتے نہ تھکتے۔ انہوں نے نظر بھر کے نہ دیکھا اسے کہیں ان کی نظر نہ لگ جائے۔ انہیں یاد ہے روشنی سے جب انہوں نے بات کی تھی شادی کے متعلق تو اس نے انکار کیا تھا، تو انہوں نے اسے کہا تھا، بیٹا زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں کہ ان اتار چڑھاؤ کے بعد انسان کے اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی اس میں کھڑا ہونے کی سکت بھی نہیں رہتی، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ امید کی کوئی چھوٹی سی کرن اس انسان کو پھر سے زندگی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ وہ یقین ہوتا ہے جو ایک انسان کو اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ تو رکھا ہے، وہ کچھ کیا ہے انسان نہیں جانتا، لیکن وقت آنے پر سب بید کھل جاتے ہیں۔ تو بیٹا میں یہی کہوں گا، اپنے رب پر یقین رکھو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اور وہ چپ ہو گئی تھی، اور اللہ نے واقعی اس کے لیے کچھ رکھا تھا۔ وہ شکر ادا کرتے نہ تھکتے کہ اللہ نے ان کے الفاظ کی لاج رکھی اور ان کی بیٹی کی زندگی میں سکون تھا۔ وہ خوش تھی، انہیں کیا چاہیے تھا؟ ان کو لگا وہ دنیا کے خوش قسمت ترین باپ ہیں جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ برا وقت انہوں نے بھی دیکھا، بہت برا وقت، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اللہ سے امید نہ چھوڑی تھی۔ وہ اسے دعا دیتے اس کے گھر سے رخصت ہوئے تھے، ایک مطمئن دل اور پرسکون احساس کے ساتھ، اور کم و بیش یہی احساسات سلمہ بیگم کے تھے۔ ان کی بیٹی کی قسمت ذرا دیر سے چمکی تھی، لیکن چمک گئی تھی۔ سب ایک دم گئے، روشنی کو گھر سونا سونا لگا اور ایسا لگا اداسی گھر کے اندر اتر گئی ہے۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے پہلے عرشیہ کو فون کیا، پھر فرحان کو۔ عرشیہ نے بات کر کے اسے تسلی دی اور اس کا ذہن ادھر ادھر لگانا چاہا۔ اس کے بچے بڑے تھے، محسوس اسے بھی ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں۔ بچوں کی مصروفیت سے وہ بہل گئی تھی، لیکن ریان ابھی چھوٹا تھا۔ عرشیہ نے اسے کہا کہ وہ اس کی طرف آ جائے تو اس نے منع کر دیا۔ کچھ دن تو محسوس ہونا ہی تھا۔ عرشیہ سے بات کرنے کے بعد اس نے فرحان کا نمبر ملایا تو بیل بج کر بند ہو گئی۔ اس نے دوسری بار کیا، تب بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ ریان سو رہا تھا، فرحان میٹنگ میں تھا، فون آفس میں تھا۔ واپس آیا تو معراج بھی اس کے ساتھ اس کے آفس آ گیا۔ وہ لوگ ایک کیس کے سلسلے میں تفصیلاً بات کر رہے تھے۔ فائل کھولے کچھ پوائنٹ کی ڈسکشن جاری تھی۔ جب معراج کو فون آیا اسے کہیں جانا تھا، اسے اپنے جانے کا بتا کر وہ آفس سے نکلا تو فرحان نے بھی فائل بند کر دی۔ صبح سے مسلسل کام کی وجہ سے ذہنی تھکاوٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے اور دیکھنے کی بجائے کام کو ملتوی کرتے ہوئے فائل بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ویسے بھی یہ اس کا اصول تھا، وہ کام کرتا تھا تو پوری توجہ کام کو دیتا تھا۔ اگر ذرا بھی اسے محسوس ہوتا اس کا کام میں دماغ حاضر نہیں ہے، وہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا۔ جو کام سکون اور تسلی سے کیے جائے وہ بے دلی اور عجلت میں کیے گئے کاموں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ وہ اسی طریقے کار کو اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا، چائے کا آرڈر دیا، سامنے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ گھمانے لگا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ جانتا تھا بات اتنی اہم نہیں تھی، لیکن جانے کیوں اسے لگی تھی۔ نظریں غیر مرئی نقطے پر مذکور تھیں، ہاتھ پیپر ویٹ کو حرکت میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس آخری رات کی بات تھی جب سب لوگ یہاں تھے۔ اگلے دن ان کی واپسی تھی۔ اس دن سب تھکن سے چور تھے اور سونے کے لیے جا چکے تھے۔ ریان بھی سو چکا تھا۔ اسے سلانے کے بعد روشنی کمرے سے باہر گئی تھی اور کافی وقت گزرا نہیں آئی تھی۔ وہ ایک فائل نکال کر اس میں سے ضروری پوائنٹ کو مینشن کر چکا اور فائل بند کر کے رکھ چکا تھا۔ ویسے تو اسے بھی لیٹ جانا چاہیے تھا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ تھی۔ ظاہر ہے کل سب نے چلے جانا تھا تو وہ امی بابا یا کسی کے ساتھ بھی وقت گزار رہی ہوگی، لیکن جانے کیوں فرحان اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے باہر کوئی نظر نہیں آیا تھا، سب کمروں میں تھے اور کمروں کی لائٹس بھی آف تھیں، کچن بھی بند تھا۔ اسے کچھ پریشانی ہوئی، اگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو گئی کہاں؟ رات کا وقت تھا، کسی کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے وہ دبے پاؤں تو نہیں لیکن آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا۔
سب جگہ دیکھنے کے بعد بس لان ہی بچا تھا۔ وہ باہر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ نیم وار کھلا تھا۔ مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ دروازے سے قدم باہر نکالا تو اسے روشنی کی آواز آئی تھی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو روشنی اور رودابہ دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ایک نے مگ پکڑا تھا اور ایک مگ ٹیبل پر تھا۔ فرحان تجسس سے مجبور ہوا، وہیں رک گیا۔ کیا چاچی، کیا دوبارہ محبت ہو سکتی ہے؟ روشنی کا لہجہ الجھن بھرا تھا۔ یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ کیسے چچی؟ آپ جانتی ہیں میں نے صرف فرحان سے محبت کی، اور زندگی میں ایسے موڑ آئے، بہت سے موڑ، جب مجھے اس سے محبت پر دکھ ہوا، افسوس ہوا، غصہ آیا، جیسے بھی سب گزارا، لیکن میں کبھی اس طرح سے خود کو محسوس نہ کر پائی جو میں نے فرحان سے محبت کے وقت خود کو کیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اب کی چاچی نے الجھن سے اسے دیکھا۔ چاچی، میرے دماغ سے بس ایک بات یا الجھن جو بھی کہیں نہیں نکلتی کہ فرحان کو تو ضرور سے محبت تھی نا۔ کتنی محبت یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی، لیکن اب وہ دوبارہ کیسے محبت کر سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ ضرور اس کا ماضی تھی، تم اس کا آج ہو، اور اگر اس نے تم سے یہ بات کہی ہے تو جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا نا؟ اور تمہارے نزدیک یہ اچھی بات نہیں ہے کیا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے؟ خود کو بیکار باتوں میں مت الجھاؤ۔ رودابہ نے پوری بات کرتے ہوئے آخر میں اسے تھوڑا سا گڑکنے کا انداز اپنایا۔ اس نے نہیں کہا مجھے، نہ ہی کبھی ہمارے بیچ محبت اور محبت کے اظہار جیسے کوئی لمحہ آئے ہیں۔ آپ کے وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ فرحان تک بمشکل روشنی کی آواز آئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ رہی ہو؟ مجھے لگا اس نے تم سے یہ سب کہا ہوگا۔ رودابہ کو سچ میں حیرت ہوئی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے، اس کے انداز سے، وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور یہ اس فرحان سے بہت الگ ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی، وہ آہستگی سے بولی گئی۔ چاچی، فرید سے شادی ہوئی تو میں نے اس سے محبت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی دوبارہ سے محبت کرنے کی۔ ہاں، میں اس سے مخلص تھی، وہ میرا شوہر تھا، لیکن محبت بہت دور کی بات تھی۔ لیکن فرحان، وہ تو کرتا تھا نا ضرور سے محبت۔ پھر وہ کیسے وہی احساسات دوبارہ سے ضرور کے علاوہ کسی اور کے لیے محسوس کر سکتا ہے؟ مجھے تو کبھی بھی کسی سے اس انداز میں بس کیا کہی جا رہی ہو لڑکی، بجائے اس بات کے خوش ہونے کے تم اس میں سے جانے کیا نکالنا چاہ رہی ہو، کیوں بال کی کھال اتار رہی ہو؟ ضرور تھی، تم ہو، بس بات ختم۔ رودابہ ضد ہوئیں اور اسے گھورنے لگیں۔ اب یہ باتیں فرحان سے نہ کرنے بیٹھ جانا، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ تو میری الجھن کون دور کرے گا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کوئی الجھن نہیں ہے یہ روشنی، یہ زندگی ہے، اور زندگی کا نام ہے چلتے رہنا۔ یہ کسی کے لیے نہیں رکتی، اور نہ کسی بہت اپنے کے جانے سے اسے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جو زندہ ہے اسے جینا ہے، ہر صورت اور محبت کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ اور میری بات غور سے سنو، غور سے۔ اگر ضرور تم لوگوں کی زندگی میں نہ آتی تو فرحان کو تم سے ہی محبت ہوتی۔ یہ بات فرحان بھی جان چکا ہے۔ رودابہ ایک دم صاف لہجے میں بات کر رہی تھیں۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ ان کی آخری بات پر روشنی سوال کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ بس کہہ رہی ہوں، اور یہ بات تمہیں خود فرحان کہے گا۔ کب مجھے نہیں پتا، لیکن کہے گا ضرور۔ چاچی نے تو اس کی الجھن کو اور بڑھا دیا تھا، لیکن اب بس رات بہت ہو چکی ہے، اپنے دماغ کو فضول کی سوچوں میں مت الجھاؤ۔ اس کے پھر سے سوال کرنے پر رودابہ نے اسے ٹوک دیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ فرحان جو اتنی دیر خاموشی سے کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، پلٹ کر اندر گیا تھا۔ رودابہ اور روشنی کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو پایا کہ اس رات ان دونوں کے درمیان ہوئی باتوں کو کسی اور نے بھی سنا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روشنی آئی اور ان دونوں کی نیند خراب نہ ہو تو بنا آہٹ کیے اپنی جگہ پر لیٹی تھی۔ حسب معمول ریان بیچ میں تھا اور فرحان کی طرف ہی کروٹ لے کر سویا تھا۔ کافی دیر بعد فرحان نے کروٹ بدلی تو روشنی اس کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھی۔ جاننے سوئی تھی یا جاگ رہی تھی اسے اندازہ نہ ہوا۔ فرحان نے ہاتھ بڑھایا جو ریان کے اوپر رکھے روشنی کے ہاتھ پر جا کر ٹھہرا تھا۔ اس رات بہت سی سوچیں تھیں جو ان دونوں کے دماغ میں پیدا ہوئی تھیں، لیکن شاید یہ ان کے درمیان موجود آخری گرہ کے کھلنے کا آغاز تھا۔ چائے آ چکی تھی اور ٹھنڈی بھی ہو چکی تھی۔ روشنی کی باتیں پھر سے دہرانے میں وہ اتنا مگن ہوا اسے احساس نہ ہوا۔ فرحان کو مسئلہ اس کے سوال سے نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا سوچ رہی تھی تو ٹھیک سوچ رہی تھی۔
اسی طرح فرحان کے ذہن میں بھی یہ سوال کھلبلا رہا تھا، کیا روشنی کو بھی اس سے محبت ہوئی ہے پھر سے؟ کیا اس نے اسے معاف کر دیا ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ فرحان اس سے اس بات کا اظہار کرے کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکی ہے؟ بہت سی باتیں تھیں جو فرحان کے ذہن میں ابھر رہی تھیں، لیکن روشنی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے۔ جانے کیوں وہ اس سے بات کرتا کرتا رک جاتا، بہت مرتبہ وہ تہمید باندھتا، بات کا آغاز کرنے کے لیے پچھلی ہوئی باتوں کا ذکر کر کے پھر خود ہی خاموش ہو جاتا۔ وہ سوچتا شاید کہ وہ یقین کرے نہ کرے، اس کی باتوں کو سمجھے کہ نہیں، یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور وہی بات ہوئی، وہ واقعی بے یقین تھی۔ اس رات کی باتوں کو فرحان کو یہی اندازہ ہوا تھا۔ عجیب بات لگ رہی ہے نا کہ ہم جن سے محبت کرتے ہوں ان سے اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لوگ صرف آئی لو یو کہہ کر بڑے الزامہ ہو جاتے ہیں کہ کام ختم ہوا، اظہار ہو گیا، اگلا فریق جان گیا ہماری محبت کو، خود کے لیے ہمارے جذبات کو۔ محبت 3 لفظوں کا اظہار تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو محبت کرنے والے جانتے ہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے 3 لفظ آئی لو یو ناکافی ہوتے ہیں ہر طرح سے۔ محبت کے اظہار کے لیے تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی لگتا ہے کہ جیسے کچھ تو ابھی بھی باقی ہے، اور یہ اظہار ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ فرحان کو لگتا تھا ذروا کی طرح اسے بھی آئی لو یو کہہ دینے سے بات چل جائے گی، لیکن وہ جو کچھ سمجھ رہا تھا ویسا بالکل نہیں تھا۔ کیا واقعی ذروا ان کے درمیان نہیں آتی تو اسے روشنی سے ہی محبت ہوتی؟ اس نے سوچا تھا شاید نہیں، اتنی نہیں ہوتی جتنی محبت وہ اب روشنی کے لیے خود میں محسوس کرتا ہے۔ اور یہ پہلی محبت نہیں تھی، یہ آخری محبت تھی، وہ والی آخری محبت جس کے بعد بس فل سٹاپ لگتا ہے، فل سٹاپ۔ سب سوچوں کو پرے کر کے اس نے خود کو حال میں حاضر کیا اور موبائل پکڑا۔ آن کیا تو روشنی کی 1.5 گھنٹہ پہلے 2 مس بیلز تھیں۔ اس نے کال بیک کی، تیسری بیل پر اس نے فون اٹھایا اور سلام کیا۔ خیریت تھی؟ میں بزی تھا، ابھی دیکھیے مس بیلز۔ سلام کا جواب دیتے فرحان کا لہجہ فکر مند ہوا۔ خیریت تھی، بس گھر میں اداسی محسوس ہو رہی تھی، گھر بات کر لینی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے سب سے بات۔ فرحان کو اس کا لہجہ ابھی بھی بجھا بجھا سا لگا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں، میں بس نکلتا ہوں، تم اور ریان تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ روشنی کو بھی یہی صحیح لگا، کچھ تو دل بہلتا۔ فرحان نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ بھی ریان کو لیے واش روم گئی تاکہ اس کا منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدل دے۔ اس دن وہ لوگ باہر گئے، رات کا کھانا کھایا۔ گھر میں اکیلے رہ کر تو روشنی کو لگا کہ ہر چیز میں اداسی رچ بس گئی تھی۔ ویسے بھی فرحان کے آنے سے بھی کافی اچھا لگتا تھا۔ فرحان پہلے بھی لیٹ آتا تھا، کبھی اسے اس طرح محسوس نہیں ہوا، لیکن امی پاپا چاچو چاچی اور بچوں کے جانے کے بعد بوریت کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی، بوریت سے زیادہ اداسی۔ خیر دن گزرے، وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ فرحان بھی اب کوشش کرتا جلدی گھر آ جائے، سب ٹھیک تھا، لیکن ابھی بھی دونوں میں سے کسی نے بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فرحان کی گرم جوشی کو روشنی نے پہلے سے زیادہ محسوس کیا، اور روشنی کے بارے میں فرحان کو کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ روشنی کے خیالات جاننے کے بعد فرحان میں جو بات کرنے کی رہی سہی ہمت تھی وہ بھی گئی تھی۔ ابھی تو فرحان کو ایسے ہی لگ رہا تھا، دن گزر رہے تھے، پھر ہفتے اور ہفتے مہینوں میں ڈل رہے تھے، اور ریان کی سالگرہ آنے والی تھی، پہلی سالگرہ، اور سالگرہ کے 1 ہفتے بعد ان کی اینیورسری بھی۔ جب پہلی اینیورسری تھی اس وقت وہ دونوں ساتھ نہیں تھے، ریان دنیا میں آ چکا تھا۔ فرحان بہت پرجوش تھا بیٹے کی پہلی سالگرہ کے لیے، اس نے کافی کچھ سوچ رکھا تھا، سب کو انوائٹ کرنا تھا، وہ اس کی برتھ ڈے یادگار بنانا چاہتا تھا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دل سے پلان کر رہا تھا۔ ان دنوں وہ تقریباً روز باہر شاپنگ کو جا رہے تھے، 1-2 دن تک سب کو انوائٹ کرنا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ تیاری مکمل ہو جائے پھر سکون سے انویٹیشن دیں۔ لسٹ کے مطابق آج آخری دن تھا جس میں تمام اشیاء مکمل ہو جانی تھی۔ پہلے کھانا کھایا، پھر شاپنگ سینٹر کی طرف بڑھے۔ روشنی ریان کی پرائم نکال کر اسے بٹھانے لگی۔ اتنی دیر میں فرحان گاڑی کا لاک لگا کر ان کی طرف آیا۔ روشنی اور وہ دونوں آمنے سامنے تھے، بیچ میں ریان تھا پرائم میں۔ اچانک روشنی کے ہاتھ میں پکڑا کلچ جس میں اس کا موبائل تھا نیچے گرا۔ وہ خود جھک کر اٹھانے لگی کہ فرحان نے اشارے سے اسے روکا اور خود جھک گیا۔
وہ جھکا ہی تھا کہ فرحان کو بہت ہی عجیب سا احساس ہوا، ساتھ ہی اسے ایک دم روشنی کی کراہتی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، روشنی کو دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ پایا۔ روشنی بے جان سی اس کے اوپر گری تھی، اس طرح کہ وہ اسے سنبھال نہ پایا۔ فرحان بدخواسی سے اسے سنبھالنے لگا کہ ایک دم اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، وہی شیشہ جس کے آگے روشنی تھی۔ اگر وہ گرتی نہ تو یقیناً پہلی گولی کی طرح یہ گولی بھی روشنی کے اندر جاتی۔ روشنی، روشنی، کون ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ روشنی! روشنی کا گال تھپ تھپاتا فرحان پوری قوت لگا کر چیخا تھا۔ روشنی کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، ریان رو رہا تھا۔ فرحان کے اعصاب معاف ہو چکے تھے، وہ نہیں جانتا کیسے وہ روشنی کو لے کر ہسپتال پہنچا تھا اور ریان کس کے پاس تھا۔ روشنی آپریشن روم میں تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے 2 گولیاں لگی تھیں، ایک بائیں کندھے کو چھو کر گئی تھی، دوسری بائیں طرف سینے سے کچھ اوپر لگی تھی۔ فرحان بے یقینی کی کیفیت میں تھا، معراج اس کے ساتھ تھا، بلکہ وہی اس وقت بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس نے ہی اسے گھر فون کر کے اطلاع دینے کو کہا تھا اور خود اس نے عرشیہ کے شوہر زین کو اطلاع دی۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ حمدان کو لگا اس کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ ماموں، مجھ میں ابھی ہمت نہیں ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ فرحان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، حمدان کے لیے گویا زمین آسمان گھومے تھے۔ فرحان نے فون رکھ دیا لیکن وہ سکتے کی حالت میں وہیں جمے رہے۔ ڈاکٹر، آر یو آل رائٹ؟ انہیں سامنے کھڑے مخاطب کرنے والے شخص کا نام بھول گیا۔ وہ کیسے گھر گئے وہ نہیں جانتے تھے۔ فرحان کی ہمت جواب دے چکی تھی، اس کے عذاب کو دھچکا لگا تھا۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اس کا ذہن ابھی تک معاف تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا اب زندگی آگے کیسے کروٹ بدلے گی، اسے واقعی کچھ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ پریشان سے حمدان اسلام آباد ہسپتال پہنچے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، تیمور اور سکندر صاحب بھی ساتھ تھے۔ اتنی دیر سے ہمت رکھے فرحان حوصلہ چھوڑ گیا اور سکندر صاحب کے گلے لگتے اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ لوگ پہلے ہی پریشان تھے، فرحان کی بکھری حالت دیکھ کر ان کے دل بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگے۔ حمدان اور تیمور دونوں نے فق چہرے کے ساتھ معراج کو دیکھا تھا۔ معراج کیا کہتا، وہ خود اس افداد پر پریشان تھا۔ زین اسی وقت ان کے قریب آیا۔ حوصلہ کرو یار، اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا، انکل کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ زین نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ چہرہ صاف کرتا، خود پر قابو پاتا ان سے الگ ہوا۔ روشنی آئی سی یو میں ہے، گولیاں تو نکال دی گئی ہیں لیکن اس کی حالت سنبھلی نہیں ابھی تک۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، یعنی کہ اس کی حالت سنبھل بھی سکتی ہے اور مزید بگڑ بھی سکتی ہے، زین نے بتایا۔ میں ڈاکٹر سے ملنا چاہتا ہوں۔ حمدان ساری بات سن کر ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر کر بولے۔ آئیے میں لے چلتا ہوں، معراج نے کہا اور انہیں لیے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ریان کہاں ہے؟ تیمور نے ستے ہوئے چہرے سے سوال کیا۔ وہ عرشیہ کے پاس، زین آہستگی سے بولے۔ کیا عرشیہ کو معلوم ہے؟ بہت مشکل سے وہ بھی سنبھلی ہے، گھر بھیجا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ ریان بہت رو رہا تھا اور عرشیہ کے علاوہ کسی اور سے سنبھل بھی نہیں رہا تھا۔ تیمور اور زین بات کر رہے تھے جبکہ سکندر صاحب نے کرسی پر فرحان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہیں تسلی دینے کے لیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تیمور نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہمت دی۔ روشنی کے ساتھ اچانک ہوئے حادثے نے سب کے اعصاب کو مزید جھٹکا دیا تھا، وہ بھی ایسا حادثہ جو فی الوقت سب کی سمجھ سے باہر تھا، اور اس حادثے کی وجہ سے روشنی زندگی اور موت کے بیچ پڑی تھی اور وہ سب بے بس تھے۔ لیکن یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ کیسے کیا اور کیوں؟ یہ سوال سب کے دماغ میں کلبلا رہا تھا اور سب سے زیادہ فرحان کے دماغ میں، اور اس کے ذہن میں جو نام آ رہا تھا اگر وہی اس سب کے پیچھے ہوا تو فرحان کے لیے اب خود کو قابو نہیں کرنے والا تھا۔ 24 گھنٹے گزرے اور بمشکل گزرے تھے، لیکن 24 گھنٹوں بعد بھی ڈاکٹر کا جواب تسلی بخش نہ تھا۔ حمدان نے خود ساری بات تفصیل سے کی، جس کا سدباب یہی تھا کہ روشنی کی زندگی کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ باہمی مشورے کے ساتھ انہوں نے انوار صاحب اور باقی سب کو بھی انفارم کر دیا۔ حمدان بھائی کے لیے فکر مند تھے، جانے کیسے خود کو سنبھالیں گے، اور اگلے دن سب اسلام آباد موجود تھے، وہاں پیچھے کوئی بھی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ انوار صاحب اور سلمہ بیگم کی حالت بہت خراب تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ نڈال تھے، اور یہی حالت زاہدہ بیگم اور آمنہ بیگم اور باقی سب کی تھی۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھالے بہنیں بھائی باوچ کو حوصلہ دے رہی تھیں۔
جانے کس کی نظر لگ گئی میری بیٹی کو۔ کتنی خوش تھی، میں نے تو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اسے، لیکن پھر بھی۔ سلمہ بیگم نے روتے ہوئے بمشکل بات پوری کی۔ زاہدہ بیگم اور آمنہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ان کے دل اور زبان روشنی کی زندگی کے لیے ہر وقت دعا گو تھے۔ ریان ماں کے بغیر بے چین تھا، بہت مشکل سے سنبھل رہا تھا۔ کبھی خالہ کی گود میں ہوتا، کبھی دادی کی، کبھی نانی کی۔ دن میں تو بچے بہلا لیتے، لیکن رات میں ماں کو یاد کرتا تھا۔ عرشیہ نے گھر میں آیت کریمہ کا ورد شروع کیا اور روشنی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ سب کے دلوں میں ایک خوف سا بیٹھ چکا تھا، جانے اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ خوشیوں کے لمحے اتنے مختصر ہوں گے کسی نے نہ سوچا تھا۔ روشنی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، صرف دور سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ تیسری رات تھی۔ آج بھی دن میں فرحان کو بمشکل انہوں نے گھر بھیجا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد وہ پھر ہاسپٹل تھا۔ اس وقت صرف حمدان اور فرحان ہی ہاسپٹل میں موجود تھے، باقی سب کو حمدان نے گھر بھیج دیا تھا۔ فرحان اب خاموش تھا، ایک چپ تھی جو اس کو لگی تھی۔ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتا، ورنہ خاموش گم رہتا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اب بھی وہ خاموش نظریں سامنے دیوار پر جمائے تھا جب حمدان نے اسے مخاطب کیا۔ اتنے دنوں کا ذہن میں کھلبلاتا سوال زبان پر آیا تھا۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا یہ حادثہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ سوچی سمجھی چال ہے۔ یہ پولیس کیس تھا، لیکن مراج اور ذہن نے پولیس والے معاملے کو خود ہینڈل کیا تھا۔ فرید نے، فرحان نے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ حمدان کے ماتھے پر لکیریں پڑیں۔ ہاں، وہ حمدان کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی اتنی ہمت؟ حمدان کا خون کھولا۔ اس کی ہمت نہیں ماموں، اس کا پلان، بہت اچھا پلان بنایا اس نے، سوچا سمجھا پلان۔ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے وہ باہر کے ملک جا چکا ہے اور وہیں ہے۔ اس نے وہاں بیٹھ کر یہ چال چلی ہے۔ آپ جانتے ہیں ماموں، کلر کا ٹارگٹ میں تھا، روشنی نہیں۔ یہ بالکل اتفاق ہے کہ میری بجائے اسے گولی لگی ہے، نہیں تو آج ICU میں روشنی نہیں میں ہوتا۔ فرحان کی بات کے جواب میں حمدان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہیں۔ اس وقت سب سے اہم روشنی کی زندگی تھی، فی الوقت سب باتیں بے معنی تھیں۔ دشمن اپنے نشانے سے چوکا تھا، لیکن ناکام نہیں ہوا تھا، اور یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس گھٹیا انسان کو اگنور کیا۔ مجھے کچھ دن پہلے معلوم ہوا کہ وہ اپنی فیملی سمیت باہر سیٹل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میری اس پر پوری نظر تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کمینہ انسان اپنی کمینگی دکھا کر رہے گا۔ ضبط کے باوجود بھی بولتے ہوئے فرحان کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا۔ اس بات کا فرحان کو خود پر بھی غصہ تھا۔ حمدان نے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ان سب باتوں سے اہم روشنی تھی۔ اسی رات فرحان نے حمدان سے کہا وہ ڈاکٹر سے بات کریں کہ وہ روشنی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ حمدان اسے منع نہیں کر سکے، اور آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے فرحان کو ماسک اور گلوز پہنا کر روشنی کے پاس جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ ICU میں گیا تو روشنی آنکھیں بند کیے لیٹی، یوں لگی جیسے سو رہی ہو۔ اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، دونوں ہاتھ بے جان سے پہلو میں پڑے تھے۔ ایک نرس ادھر ہی تھی۔ کچھ منٹ بعد وہ باہر نکل گئی۔ فرحان جو کھڑا تھا بیڈ کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھا اور روشنی کا دائیں ہاتھ تھاما۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سر ٹکا لیا۔ اس کے دل میں بہت سی باتیں تھیں جو وہ اسے کرنا چاہتا تھا، اپنے احساسات، اپنے جذبات کو اسے بتانا چاہتا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر روشنی کو دیکھا، جانے اس وقت وہ کیسی اذیت میں تھی۔ اس نے سوچا تھا ریان کی سالگرہ پر روشنی کو خوبصورت تحفہ دے گا، اس سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اس دن سے بہتر دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب روشنی کے لیے سرپرائز رکھا تھا، اسے بنا بتائے، اس سے چھپ کر، اس متعلق سب تیاری کی تھی۔ لیکن زندگی نے اچانک کیا کروٹ لی، سب بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، روشنی جب تم تکلیف میں تھی میں بھی خوش نہیں تھا۔ جب حمدان نے اسے روشنی کے بارے میں سب سچائی بتائی تھی، وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ روشنی کو اس سے محبت تھی، اتنی شدید محبت۔ روشنی سے شادی کے بعد اسے وہ محبت کبھی خود کے لیے محسوس نہ ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اگر حمدان نہ بتاتے تو وہ ساری عمر نہ جان پاتا کہ روشنی نے اس سے محبت کی۔ حمدان کے کیے گئے باقی دوسرے انکشافات نے بھی اسے اندر تک خاموش کر دیا تھا، اور وہ روشنی کو قصوروار سمجھتا رہا۔ حمدان کے کہنے پر وہ اسے وہیں ہاسپٹل چھوڑ کر واپس تو آ گیا تھا، لیکن خود بے سکون ہو چکا تھا۔ لیکن وہ سمجھتا تھا اس سب میں وہ بھی روشنی کا قصوروار ہے۔ گھر واپس آ تو گیا تھا، لیکن گھر
اسے اب گھر نہیں لگتا تھا، وہ بھی تو باقی سب کی طرح ہی اسے تکلیف دے چکا تھا۔ فرحان کے دماغ میں اس کی وہ بات نہ نکلتی جس وقت وہ چلائی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ گو کہ حمدان اسے اس کی حالت کا بتا رہے تھے کہ اب وہ ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس کو جو بے سکونی ہوئی تھی وہ ہنوز برقرار تھی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت ذہن جانے کیا کیا سوچتا تھا۔ اسے ڈپریشن ہونے لگا، اپنے کام پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی یہ حالت معراج نے نوٹ کی تو پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ فرحان نے اسے گول مول جواب دیا۔ معراج سمجھ گیا وہ اسے نہیں بتانا چاہتا۔ یہ ایک ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اگر دل کرے تو ان کے پاس چلے جانا، شاید تمہاری مشکل حل ہو جائے، بلکہ میں تو کہوں گا یقیناً حل ہوگا۔ معراج نے اسے کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ فرحان نے خاموشی سے کارڈ تھاما، اور کچھ دنوں بعد اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اپوائنٹمنٹ لی اور ان کے پاس گیا، اپنی سب الجھنوں کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ اسے کیا چیز تنگ کر رہی ہے، کن سوچوں سے وہ خود کو آزاد نہیں کروا پا رہا۔ آپ کو گلٹ ہے۔ یہ ان سیشن میں ہونے والی ایک دن کی گفتگو تھی۔ جب ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ہاں۔ کس چیز کا؟ سکون سے سوچئے، تسلی سے آنکھیں بند کر کے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن کے پردے پر بہت سے چہرے ابھرے، ذروا کا بھی، لیکن روشنی پر آ کر اس کے دل کی دھڑکن سست ہوئی تھی۔ روشنی، وہ اس کا نام لے کر رہ گیا۔ بولیے۔ مجھے اس بات کا گلٹ ہے کہ روشنی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو میں بھی اس کو خوش نہیں رکھ پایا۔ آپ کے پاس چانس ہے، ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ آپ کے پاس موقع ہے؟ وہ خاموش رہا تو وہ دوبارہ بولا، شاید۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے شاید کیوں بولا، اسے تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً ہے، اور اس موقع کو آخری موقع سمجھیے، اور آپ خود دیکھیں گے آپ کا ساتھ اسے خوشی دے گا۔ اور اگر وہ نہ آئی، اس نے مجھے موقع نہ دیا۔ فرحان صاحب، عورت بہت مشکل چیز ہے۔ یہ وہاں سے ہار مانتی ہے جہاں وہ خود بے بس نہیں ہوتی، بلکہ جہاں اس کے اپنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کا بچہ اس وقت روشنی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ آپ کی طرف ہی پلٹے گی، لیکن آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا۔ ان کو خود اپنے قدم آپ کی طرف بڑھانے دیں، اور جب وہ ایک قدم بڑھائیں آپ 4 قدم بڑھائیں، انہیں بتائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے بس۔ لیکن کیسے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ شاید مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گی، وہ تھکے انداز میں بولا۔ آپ اس بات کو وقت پر چھوڑ دیں، مت سوچیں کہ وہ آئے گی یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، پرسکون رہیں۔ اور اسے اس وقت ڈاکٹر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس نے پھر بھی حمدان ماموں کو فون کیا روشنی سے بات کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے پھر منع کیا، اسے غصہ آیا تھا، اسے لگ رہا تھا روشنی خود اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بہت سی الجھنیں ڈاکٹر کے پاس جا کر سلجھی تھیں، لیکن کچھ چوں کی توں تھیں۔ پھر اس نے گھر بدلنے کا سوچا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ریان کی پیدائش کا اسے پتہ لگا تھا۔ یہ بات اسے ڈاکٹر بہت پہلے بھی کہہ چکا تھا، لیکن اب وہ سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا اس کا بیٹا اس گھر میں آئے، وہ اس کو اپنا گھر دینا چاہتا تھا۔ یہ گھر ذروا کا تھا جو اسے اپنے والدین کی طرف سے ملا تھا۔ وہ دونوں اسی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس نے اس گھر کی مرمت اور باقی کام خود اپنے پیسوں سے کروایا تھا۔ اس وقت وہ اتنا کامیاب نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کر کے ذروا کے اکاؤنٹ میں اس گھر کے رینٹ کے پیسے جمع کروائے تھے، اور اب وہ اتنا صاحب حیثیت تو تھا کہ اپنے بچوں کو گھر دے سکے۔ اس نے گھر خریدا اور وہاں شفٹنگ کی، اور گھر فی الحال اس نے بند کیا تھا، اور کچھ دن بعد جا کر اس کی چابیاں اس کی موم کو دے چکا تھا۔ اس نے ان سے کوئی بھی پچھلی بات نہ کی، وہ حیران تھیں، تجسس میں تھیں، لیکن فرحان نے ان سے کوئی اور بات کیے بنا انہیں چابیاں دیں۔ ذروا کے اکاؤنٹ میں سے رینٹ کی جو بھی رقم بنتی تھی وہ بھی انہیں دی، جبکہ ان کے اکاؤنٹ کے باقی کی رقم ذروا کے نام پر یتیم بچوں کے ٹرسٹ میں دی تھی، اور مزید کوئی بات کیے بنا وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ انہیں کیا کہتا، کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اسی لائن میں تھا جنہوں نے روشنی کو تکلیف دی تھی۔ وقت گزرنے کے بعد وہ بھی سنبھل گیا تھا، اور اب صرف انتظار کر رہا تھا کہ روشنی کب اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے، صرف ایک قدم۔ اور اس کا انتظار جلدی ختم ہوا تھا۔ روشنی خود کے لیے نہیں، ریان کے لیے بے بس ہو کر آئی تھی، اور فرحان نے اسے سمیٹ لیا تھا۔
اپنی اس محبت سے جو اس عرصے میں اس سے جدا رہ کر اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور جو اب آخری محبت تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا، اظہار کرنے والا تھا، لیکن قسمت نے الٹی چال چلی اور وہ ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فرحان فرید پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا، وہ چوکنا تھا۔ وہ اسے پہلے بھی سبق سکھا چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ فرید کتنے پانی میں ہے، لیکن وہ باہر جا رہا ہے اس بات نے اسے حیران تو کیا تھا، لیکن دل میں کہیں سکون بھی ہوا تھا، بالکل ویسا سکون جب کوئی بلا خود ہی ٹل جائے تو ہوتا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی فیملی سمیت باہر جا چکا ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ بھی بنا۔ جب وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا، فرید کے علاوہ اسے کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ فرید سکون سے یوں ہی نہیں بیٹھا، اس کا گندا کھیل باقی تھا اور اس نے موقع کا بھرپور فائدہ لیا تھا۔ فرحان جانتا تھا اس کا نشانہ روشنی نہیں، وہ تھا۔ اب اسے روشنی کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا اسے معلوم نہ ہوا۔ نرس اندر آئی اور اسے جانے کا کہا۔ مجھے یقین ہے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اس کے دل سے آواز نکلی۔ فرحان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا، نرمی سے اس کا ہاتھ واپس رکھا اور باہر نکل آیا۔ اگلے دن ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت میں بہتری تھی، لیکن اتنی نہیں، وہ اب بھی ICU میں تھی۔ اگلی رات میں بھی فرحان اس کے پاس گیا تھا۔ وہ تیسری رات تھی جب رات میں وہ 10 منٹ اس کے پاس سے بیٹھ کر آیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولتا تھا، بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس پہر دن والی گہما گہمی نہیں تھی۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے باہر گیا اور 2 گھنٹوں بعد آیا تھا۔ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ نرس اس کی طرف تیزی سے آئی۔ کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اور وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ جلدی سے یہ انجیکشن لے آئیں، ان کو لگانی ہے۔ نرس اس کے پاس آ کر تیزی سے بولنے لگی اور دوائی والی پرچی اس کو پکڑائی۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ خوشی فرحان کے ایک ایک لفظ سے ظاہر تھی۔ نہیں، شاید آپ کو صبح ملنے دیا جائے، آپ جلدی سے یہ میڈیسن لا دیں، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ نرس کے کہنے پر وہ جلدی سے فارمیسی کی جانب بڑھا۔ پہلے میڈیسن لا کر نرس کو دی، پھر گھر فون ملایا۔ سب ان کے گھر ہی تھے۔ اس نے حمدان کو فون کیا جو انہوں نے دوسری بیل پر اٹھایا۔ ہاں بولو، خیریت ہے؟ ان کی فکر مند آواز ابھری۔ جی ماموں، روشنی کو ہوش آ گیا ہے۔ فرحان کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کیا واقعی؟ اللہ تیرا شکر ہے، میں آتا ہوں۔ ماموں آپ آرام سے صبح کو آ جائیے گا، ابھی روشنی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اور گھر میں سب کو بتا دیں۔ اس نے انہیں منع کیا اور اگلے دن ڈاکٹر نے اوکے کا سائن دیا۔ روشنی خطرے سے باہر تھی، لیکن زیادہ تر دوائیوں کے اثر میں رہتی۔ ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ میری بچی، امی اس کے سر پر بوسہ دیتی رو پڑیں۔ بس بس، وہ پریشان ہو جائے گی، بابا نے انہیں روکا۔ روشنی تکلیف میں تھی، لیکن اس وقت امی بابا کو دیکھ کر اسے لگا چھوٹے بچے کی طرح اس کی تکلیف ختم ہوئی ہو جیسے۔ اس نے امی کا ہاتھ تھاما جو انہوں نے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا اور سر ہلایا گویا انہیں تسلی دی۔ سب اس کے پاس جا کر مل چکے تھے۔ سب سے آخر میں فرحان آیا تو وہ غنودگی میں تھی، دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ وہ اس کے پاس پہلے بھی تھا، لیکن اس وقت وہ اکیلا تھا۔ پہلے سب تھے، وہ سو رہی تھی اور پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ فرحان اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور سینے پہ پڑا اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اس کے دوسری طرف رکھے جھکا۔ اس کی سانس نارمل تھی۔ فرحان نے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اب یہاں بس انوار صاحب اور سلمہ بیگم تھیں، باقی سب جا چکے تھے۔ کچھ دنوں بعد روشنی گھر آ گئی۔ زخم ابھی بڑے نہیں تھے، لیکن پہلے سے بہت بہتر تھے۔ زادہ بیگم نے لاہور جا کر شکرانے کی نیاز بانٹی اور فرحان نے اس کا صدقہ دیا۔ دوسری زندگی ملی تھی اسے۔ ریان اب اس کے پاس آنے کی ضد کرتا تھا، لیکن روشنی کی تکلیف کی وجہ سے اسے پکڑ نہ پاتی۔ گھر میں اس کے پاس عرشیہ اور امی تھیں جو اسے سنبھال لیتیں۔ سب کی موجودگی میں فرحان کو اس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ رات میں اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، امی اس کے پاس ہوتی تھیں اور امی اسے بتا چکی تھیں جتنا وہ اس کے لیے پریشان رہا۔ حمدان چاچو، چاچی، عرشیہ، سب نے ذکر کیا تھا۔ روشنی کو تو وہ پہلے سے کمزور لگا۔ اس رات عرشیہ ریان کو اپنے ساتھ سلانے لے گئی تھی۔ امی بھی آج اپنے کمرے میں تھیں۔ جس وقت فرحان آیا وہ اکیلی تھی اور جاگ رہی تھی۔ فرحان اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ عموماً وہ اس وقت دوائی کے زیر اثر سو رہی ہوتی تھی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی میں اس کے پاس آ کر بیٹھا۔
دونوں کی نظریں ملیں، بہت سے جذبے، بہت سے احساس دونوں کی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے۔ اب بہتر ہوں، فرحان نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا حالات یوں پلٹا کھائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دھچکے اور تکلیف سے باہر آ رہے تھے، سنبھل رہے تھے۔ کھانا کھایا؟ روشنی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ روشنی اس کے نزدیک ہوئی، اس کے کندھے سے سر لگا لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی فرحان، روشنی کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ میں بھی، فرحان نے اسے ہزار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ دونوں کے دلوں میں محبت پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوئی تھی۔ فرید کا پلان ناکام ہوا تھا، اس کا نشانہ فرحان تھا، لیکن نشانہ چوک گیا۔ اس نے یہ چال بہت سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دماغ سے چلی تھی، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا ایک سب سے بہترین چال چلنے والا اوپر بھی ہے، اور جب وہ اپنی چال چلتا ہے پھر سب چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ کلر اپنے پیسے پہلے ہی لے چکا تھا، اس کا اس سے کوئی رابطہ نہ تھا، بلکہ فرید نے خود ہی اس سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ اگر یہی کام وہ پاکستان میں رہ کر کرتا تو وہ ضرور پھنستا۔ فرحان کا سیدھا شک اسی پر جانا تھا۔ روشنی سے کی گئی سارا کی باتیں اس کے شک کو یقین میں بدلتیں، اور وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ اسی دوران اس نے بہت سوچ سمجھ کر چال چلی تھی، اور اس چال کے مطابق سب سے پہلا کام سارا کو شیشے میں اتارنا تھا، جو مشکل ثابت نہ ہوا۔ کوئی شک نہیں، سارا کی ہی کوششوں سے وہ باہر آ پایا تھا۔ اس کے مطابق اس کی زندگی میں سکون آ جاتا اگر فرحان مر جاتا، لیکن خیر اس نے خود کو تسلی دی، پھر بھی وہ پرسکون زندگی جی رہا تھا اپنی من مرضی کی، لیکن پھر بھی دل میں کسک تھی جو دھواں چھوڑتی تھی، اور کون جانتا تھا کہ اس کا یہ سکون وقتی اور عارضی ثابت ہونے والا تھا۔ 2 مہینوں تک روشنی بالکل نہیں لیکن کافی ٹھیک ہو گئی تھی، اور اتنا عرصہ سلمہ بیگم اور انوار صاحب اس کے پاس رہے۔ زاہدہ بیگم بھی رہنے آئی ہوئی تھیں۔ اب ان کا اصرار تھا کہ روشنی ان کے ساتھ لاہور چلے۔ فرحان کا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن وہ لوگ بضد ہوئے تو کچھ کہہ نہ سکا، سو وہ بھی سب کے ساتھ ہی لاہور چھوڑنے گیا۔ اس کے آفس کا بھی مسئلہ تھا۔ 2 دن کے ساتھ رہ کر روشنی کو اپنا اور ریان کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ واپس اسلام آباد آیا تھا۔ اب اسے وہ ایک خاص کام کرنا تھا اور یکسوئی سے کرنا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد کی بات تھی۔ تب تک سارا اور فرید میں صورتحال بگڑ چکی تھی، اور کسی حد تک سارا بھی اس کی چالاکی جان چکی تھی۔ اس نے فرید کو بالکل ہی اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو چکی تھی۔ فرید یہاں پر اور ہی رنگ ڈھنگ اپنا چکا تھا۔ بچے بھی باپ کے انداز خوب سمجھنے لگے تھے، زیادہ تر باپ سے دور رہے تھے۔ کبھی باپ کو بہت پیار تھا ان سے، لیکن اب اسے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ اور کچھ دنوں بعد سارا کو معلوم ہوا فرید غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سمیت پکڑا گیا ہے۔ اسے صدمہ ہوا، فرید اس حد تک گر چکا تھا۔ فرید نے اس تک بڑی مشکل سے پیغام پہنچایا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ سارا نے ان پیغامات کو نظر انداز کیا، لیکن ایک دن خود مجبور ہو کر چلی گئی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ ایک کمرے میں شیشے کی دیوار کے پار ہتھکڑیاں لگے فرید اسے آتا دکھائی دیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی اور رابطے کا ذریعہ فون تھا۔ سارا پلیز میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ سب کیسے آیا میرے پاس۔ فون اٹھاتے ہی یقین دلانے والے انداز میں وہ جلدی جلدی بول رہا تھا، سب ثبوت تمہارے خلاف ہیں، ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ فرید، سارا کا لہجہ سرد ہوا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، سب جھوٹ ہے، پلیز سارا مجھے بچا لو، پلیز بچوں کے لیے، بچوں کا نام مت لو، اب سارا ان کے لیے نہیں جھکے گی۔ ایسا مت کہو سارا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے، اگر تمہیں بچوں سے محبت ہوتی تم کبھی بھی ہمیں اس مقام تک نہ لاتے، اگر تمہیں بچوں سے محبت ہوتی تم کبھی روشنی سے شادی نہ کرتے۔ جھوٹ بولنا بند کرو، جن کو بچوں سے محبت ہوتی ہے ان کی فکر ہوتی ہے نا، وہ انچاہے رشتے بھی نبھا لیتے ہیں، لیکن تم صرف اپنے لیے جیتے ہو۔ پلیز سارا، نہیں ایسا مت کرو، پلیز میری بات تو سنو۔ اب تم میری بات سنو، مجھے آئندہ مت بلانا، ہمارے لیے تم مر چکے ہو، بچوں کے لیے اتنی ہی بد نصیبی کافی ہے کہ وہ ساری عمر یہ سنتے بڑے ہوں کہ ان کا باپ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات سمیت پکڑا گیا ہے۔ تم بچوں کا کبھی نہیں سوچتے نا، کیونکہ تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ اب سکون سے رہو اکیلے۔ باوجود کوشش کے بھی سارا کا گلا رندا تھا۔ وہ فون رکھ کر فرید کی مزید کوئی بات سننے تیزی سے اٹھی تھی اور باہر نکلی تھی۔ پیچھے فرید اسے پاگلوں کی طرح اونچی اونچی پکارنے لگا،
पास खड़े पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस ऊंचे कद के आदमी ने इसे 2 हथड़ लगाकर खामोश करवाया था। वो दीवार में लगकर ज़मीन पर गिरा था और ऊंची आवाज़ में रोने लगा। ये पाकिस्तान की जेल बिल्कुल नहीं थी। ये तुम्हारी फेवरेट जगह है ना? वो दोनों इस वक्त दरख्तों के बीच पहाड़ की ऊंची ठंडियानी मुकाम पर इसी जगह खड़े थे जहां पहले भी आए थे। नहीं, फरहान ने इसका हाथ थामा हुआ था। रोशनी के जवाब ने इसे हैरान किया था। क्या मतलब? मतलब कि मेरी फेवरेट जगह वो है जहां फरहान और रेयान मेरे साथ हों। रोशनी ने इसके सीने पर सर रखते हुए सुकून से जवाब दिया। और अभी रेयान नहीं है। फरहान ने इसके गिर्द हसार बांधा। रोशनी कुछ न बोली, बस खामोशी से आंखें बंद किए परिंदों की चहचहाहट, हवाओं से दरख्तों के पड़ों में होने वाली सरसराहट और फरहान के धड़कते दिल को सुनती रही। एक बात पूछूं? पूछें, इसने सर उठाकर कहा। वो इसके घेरे में इसके करीब तर थी। क्या तुम्हें इल्फाज? फरहान के लबों पर आकर रुक गए। जाने क्यों इसमें वो बात करने की हिम्मत क्यों ना होती। इसकी तरफ देखती रोशनी ने लब आपस में भींचकर हंसी दबाई और पूछा, क्या? कुछ नहीं, इसने कहा तो रोशनी इसके हसार से निकलती पीछे को हुई। ये क्या बात हुई? पूछे ना, क्या पूछना था? वो ठनकी, लेकिन फरहान फिर भी कुछ ना बोला, बस खामोशी से इसे देखता रहा। चले मैं खुद ही बता देती हूँ कि मुझे रेयान के बाबा से मोहब्बत है, इसने रवानी में कहा। हर माँ को अपने बच्चों के बाप से होती है। फरहान को तसल्ली ना हुई। अच्छा, तो मुझे फरहान सिकंदर से मोहब्बत है। वो इसके बाजू में अपना बाजू डालकर इसे देखती रवानी में बोली। फरहान इसे देखता रह गया। कुछ देर बोला, तुम नहीं पूछोगी मुझसे? नहीं, रोशनी सुकून से बोलती अब सामने देख रही थी। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। फरहान इसे देख रहा था और वो अब भी सामने देख रही थी। रोशनी की आंखें कुदरत के हसीन मंजर को कैद कर रही थीं। कैसे? आपकी आंखें बता देती हैं। अब के रोशनी ने इसे देखा। फरहान को इसकी आंखों में रोशनियां सी भरने लगीं, जिन रोशनियों ने इसे कैद किया था। इसे फिर वही लम्हा याद आया। तुम्हें याद है जब तुम घर आई थी और एक्सीडेंट हुआ था? उस वक्त तुमने मुझे देखा था, लेकिन तुमने सिर्फ देखा नहीं था, मुझे कैद भी कर लिया था। कैसे किया था वो तुमने? सिर्फ एक पल के लिए देखा था तुमने मुझे और नज़रें मोड़ ली थीं। वो कहे बिना न रह पाया। इसकी बात ने रोशनी को साकित किया था। इसे अपनी वो दुआएं नहीं भूलती थीं जो इसने अपनी मोहब्बत के लिए अल्लाह से रो रो कर मांगी थीं। जो दुआएं पूरी ना हो वो हमें भूलती ही कब है, वो तो याद रहती हैं। और ये तो मोहब्बत की गई दुआएं थीं, वो कैसे भूल जाती? क्या हुआ? इसे मुंजमिन देखकर फरहान परेशान हुआ। कुछ नहीं, वो होश में आई जैसे। आज इसका यकीन मजीद पुख्ता हुआ था कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। फरहान ये बात ना भी बताता फिर वो इसकी मोहब्बत को महसूस कर चुकी थी, लेकिन जिस लम्हे की वो बात कर रहा था उसके वहमो गुमा में भी ना था। अल्लाह कब किस वक्त दुआओं को पूरा कर दे हम नहीं जानते। ये बेद अल्लाह ही के है। बताओ ना। वो अभी भी इससे जवाब का मुंतजिर था कि इसका फ़ोन बजा। लगता है हमारे लाडले ने अपनी खाला की सारी एनर्जी ख़त्म कर दी है। फरहान इकरा का नंबर देखकर बोला तो रोशनी को हंसी आई। रेयान ने जब से चलना सीखा था टिकता ही नहीं था। जी हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं, बस बस पहुंच गए, तुम फ़ोन रखो अभी आए। इकरा फ़ोन उठाते ही शुरू हुई थी। चले बेगम, आपका बेटा रेस में फर्स्ट आया होगा, लेकिन खाला को खूब थका दिया है उसने। फरहान ने फ़ोन बंद करके उसे कहा तो वो मुस्कुरा कर सर हिलाती इसके हम कदम हुई। चलो एक बार फिर से राही साथ चलते हैं। चलो एक बार फिर से राही साथ चलते हैं। रंजिशें बुलाते हैं, एक कदम मैं बढ़ाता हूँ, एक कदम तुम बढ़ाओ, कि शायद अब भी हमारे दरमियान कुछ मोहब्बत की सायतें हैं। उम्मीद की लहरों पर फिर कश्ती उतारते हैं। चलो एक बार फिर से मोहब्बत करते हैं, राही साथ चलते हैं। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।